अस्सलामुअलैकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां वीकेंड डिलाइट क्लासिक की स्पेशल एपिसोड के साथ हाजिर हैं। हिरा, ये खुशखबरियां वीकेंड डिलाइट क्लासिक्स क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम ये बताते चलें कि हमने एक नया सेगमेंट इंट्रोड्यूस करवाया है, क्योंकि अब तक हम अपने ड्रामा रिव्यूज़ संडे को खुशखबरियां वीकेंड डिलाइट में देते आ रहे थे, और हमने ये चीज़ नोट की कि जब हम पाकिस्तान की वो एवरग्रीन और क्लासिक ड्रामास डिस्कस किए, जो कि हमने 2-3 दफ़ा किए, जो कि बेशुमार हैं, लेकिन उनमें से कुछ हमने डिस्कस किए और उसको बहुत ज़्यादा व्यूअर्स ने भी इंजॉय किया, जिसके लिए फिर हमें ये एहसास हुआ कि हमें इसके लिए एक अलग सेगमेंट क्रिएट कर लेना चाहिए जिसमें हम सिर्फ क्लासिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हमारा ये आइडिया है, जो कि अब हम एवरी सैटरडे विल डिस्कस क्लासिक पाकिस्तानी ड्रामा दैट कैन बी ओल्ड और इवन जो रीसेंट पास्ट में गुजर चुके हैं, जैसे कि अभी हमने ज़िंदगी गुलजार है डिस्कस किया था, और अगर हम पुराने ड्रामे देखें तो हमने धूप किनारे और रोज़ी डिस्कस किया था, और उसका बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था। तो इसलिए हमने सोचा कि हम इसके ऊपर एक स्पेशल अपना सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। तो मदिया, आप बताएं, अब हम आज सबसे पहले अपने सेगमेंट के पहला कौन सा क्लासिक डिस्कस कर रहे हैं, तो कौन सा ड्रामा आज हम डिस्कस करेंगे? जी थैंक यू हिरा, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें इसका बहुत ही अच्छा फीडबैक आया था, सो हमने सोचा कि क्यों ना एक्सक्लूसिव सेगमेंट शुरू किया जाए। सो आज की एपिसोड में मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट ड्रामा है। हिरा, पता नहीं आपका ये वाला फेवरेट है या नहीं है, बट दिस इज माय ऑल टाइम फेवरेट ड्रामा, जिसका नाम है तन्हाइयां। सो तन्हाइयां जो था वो 1986 में रिलीज हुआ था। ऑब्वियसली इट्स वे बैक, जब शायद आई थिंक उसी साल के एंड पे मैं पैदा हुई थी, लेकिन मैं उसी साल के एंड में पैदा हुई थी। क्या सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि हालांकि ये ड्रामा तब का है जब ऑब्वियसली हम तो नहीं उस वक्त देख रहे थे, लेकिन बाद में इतनी दफा ये रिपीट टेलीकास्ट हुआ है एंड इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब कि मुझे तो लगता ही नहीं है कि ये ड्रामा हमारे से पहले का था, मगर इट्स अमेजिंग एंड इट्स ऑब्वियसली वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट ड्रामा, और जो मैं बहुत दफा देख चुकी हूँ। सो इसका रिव्यू करने में भी के लिए भी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सो ये जो ड्रामा है ये पीटीवी ऑल टाइम क्लासिक्स है। इस ड्रामे को शहजाद खलील ने डायरेक्ट किया, और इसकी जो राइटर है वो हसीना मोइन है। हसीना मोइन तो आप सब जानते होंगे कि ये इतनी मशहूर राइटर है, तो ऑब्वियसली उनका ड्रामा भी उतना ही अच्छा था। और इस ड्रामे की जो लीड कास्ट है उसमें शहनाज शेख, मरीना खान, आसिफ रजा मीर जो अहद रजा मीर के वालिद हैं, बदर खलील, बहरोज सब्जवारी, अजरा शेरवानी, काजी वाजिद, दुर्दाना भट्ट, यास्मीन इस्माइल, जमशेद अंसारी, आमिर हातमी और बहुत से और किरदार थे। सो ये जो ड्रामा था आई थिंक अपने जमाने का, और इवन अब तक इसको आप कह सकते हैं कि एवरग्रीन है। बहुत सी दफा ये पीटीवी पे भी रीटेलीकास्ट हुआ। उसके अलावा अभी भी जब लोग कभी भी पाकिस्तानी ड्रामा की हिस्ट्री को जानेंगे तो ये ड्रामा हमेशा सरे फहरिस्त आएगा, और लोग हमेशा इसको जिक्र करते हैं बिकॉज उस जमाने की कहानियां ही बहुत ही मुख्तलिफ होती थी, और इतना होता था कि आप पे बहुत लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ जाती हैं। तो इस ड्रामे की जो लीड किरदार थे वो 3 लोगों पे ये मबनी था। एक तो शहनाज शेख थी जिन्होंने ज़ारा का किरदार अदा किया, एक मरीना खान जो उनकी बहन बनी हुई है वो सानिया थी, और तीसरा जो लीड किरदार था वो आसिफ रजा मीर थे जो जैन थे इस ड्रामे में। सो ये जो ड्रामा था ये 2 बहनों की कहानी होती है असल में, और फिर ऑब्वियसली उनकी जिंदगी में कैसे और लोग आते जाते हैं और उस पे ये मबनी है। लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ साइनॉप्सिस के ड्रामे में क्या होता है। सो स्टोरी कुछ यूं इस तरह होती है कि जो दोनों बहनें होती हैं ज़ारा और सनिया, ये लाहौर में अपने पेरेंट्स के साथ रहती होती हैं। लाहौर में उनके पेरेंट्स ने एक बड़ा शानदार सा घर बनाया होता है, और ये बहुत ही अपने पेरेंट्स के साथ प्यार करती होती हैं, ऑब्वियसली उनसे बड़ी अटैच्ड होती हैं। ज़ारा, जैसा मैंने बताया, थोड़ी सी सहमी सी होती है, उनके कोई बैड ड्रीम्स आते होते हैं जिसकी वजह से वो थोड़ी परेशान हो जाती है हमेशा, और जब भी उनको वो इस तरह का ख्वाब आता है तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको कंसोल करते हैं, और वो उनको समझाते हैं कोई ऐसी बात नहीं है, और वो अपने फादर के साथ भी एक्सट्रीमली अटैच्ड होती हैं। दूसरी तरफ जो सनिया का किरदार है वो थोड़ी फनी सी होती हैं, यू कैन से थोड़ी लेजी, लाउड, और लेकिन सेंसिटिव भी होती है, और क्यूट है, बहुत इंतहाई क्यूट कैरेक्टर है जो मरीना खान ने अदा किया। आई थिंक मरीना खान हमेशा इस कैरेक्टर के लिए जानी जाएंगी। कुछ स्टार्ट इस तरह होता है कि जो दोनों बहनें होती हैं उनका प्लान बनता है कि वो अपनी खाला जो बदर खलील ने किरदार अदा किया, जिसको वो आनी कहती हैं प्यार से, उनके पास जाते हैं। वो जा रही होती है कराची, उनका प्लान बनता है कि उनके साथ ट्रिप के लिए वो कराची जाएंगी। दूसरी तरफ जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो भी कोई रोड ट्रिप पर जा रहे होते हैं, तो ये डिसाइड होता है कि जो सनिया और ज़ारा होंगी वो कराची जाएंगी, और उनके पेरेंट्स बैक पीछे से उन्होंने कहीं और जाना होता है। मगर शुरू में वो इतनी, जो बड़ी बहन होती है उसको इतना दिल नहीं होता, मगर खैर छोटी बहन बहुत ही एक्साइटेड होती है, वो कहती है बिल्कुल जाना है। खैर स्टार्ट कुछ इस तरह होता है कि जब वो ऑन फ्लाइट होते हैं, वहां पे कराची पहुंचते हैं,
سو انفارچونیٹلی جب وہ وہاں پہ پہنچتے ہیں اور ان کو ان کی جو خالہ ہوتی ہیں آنی ان کو ریسیو کرنے آتی ہیں, سو ان کو ایک بہت ہی شاکنگ اور ہارٹ بریکنگ نیوز پتہ چلتی ہے کہ ان کے پیرنٹس کا انفارچونیٹلی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو جاتا ہے. This becomes the biggest shock in their life and obviously ان کی زمین اور آسمان ان کے لیے ہل کے رہ جاتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو گیا, کیونکہ وہ دونوں اپنے پیرنٹس سے obviously بہت اٹیچڈ ہوتی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ صرف یہ ان کو بری خبر نہیں ملتی, پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ واپس لاہور جاتی ہیں تو ان کو یہ پتہ چلتا ہے, جو بڑی بہن ہے سارا, کیونکہ obviously now she has to take lead اور اس کو سارا بزنس اور ہر چیز اس نے دیکھی ہے. تو جب وہ بزنس کی معلومات حاصل کرتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو گھر انہوں نے بنایا تھا اور اوور آل ان کے فادر پہ بہت زیادہ لون ہے, اور اب کیونکہ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ناؤ دے ہیو ٹو پے بیک دا لون, لیکن اس لون کو پے کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے. تو the only way out was کہ وہ اپنا گھر بیچے اور وہ پیسے لون کو دیتے ہیں. تمام رشتہ دار, تمام جو فیملی فرینڈز ہوتے ہیں, سب اپنا اس موقع پر منہ موڑ لیتے ہیں, اور obviously اس سے ان کی زندگی دھرم بھرم ہو جاتی ہے. اب زارا کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی اور وہ گھر بیچ دیتے ہیں, اور مجبوراً ان کو پرماننٹلی اپنی خالہ کے ہاں شفٹ ہو کے رہنا پڑتا ہے. یہ چیز obviously دونوں سسٹرز کے لیے بہت ہی مشکل ہوتی ہے ٹو ایڈجسٹ ٹو دس نیو نارمل جو ان کے لیے ہو جاتا ہے. اور جب وہ وہاں جاتی ہیں تو ایک کانسٹنٹ پریشر ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں کیوں یہ سہنا پڑا ہے. تو زارا اس دن ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ نو میٹر واٹ اب وہ اپنا گھر دوبارہ خرید کے رہیں گی, اور وہ اپنی تمام تر اٹینشن جو ہے وہ اس کی طرف ڈائیورٹ کر دیتی ہیں. اور وہ کہتی ہیں کیونکہ obviously being the elder sister she believes کہ اب ان کی چھوٹی بہن بھی ان کی رسپانسبلٹی ہے, سو وہ نہ صرف اس کی رسپانسبلٹی فلفل کریں گی پلس وہ گھر بھی جو ہے وہ واپس لے کے رہیں گی. تو وہ اب دکھا دیتے کہ زارا کا سولی یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ جتنی وہ پہلے سہمی ہوئی دکھائی ہوتی ہے اتنی وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے, اور اتنا ہی وہ اپنے آپ کو لیکن تھوڑا اکیلا کر دیتی ہے سب سے, اور ٹوٹل ڈیووشن اس پہ لگا دیتی ہے. دوسری طرف جو سنیا ہوتی ہے وہ ویسی رہتی ہے, اتنی ہی فنی سی, لیزی, لاؤڈ, ہر کسی سے مذاق کرنے والی ہوتی ہے. اس کا کیریکٹر میں ایسا بلڈ اپ ہوتا ہے کہ جو خالہ ہوتی ہیں وہ بیسیکلی جن کے ہاں رہ رہی ہوتی ہیں وہ لینڈ لارڈ کا گھر ہوتا ہے, وہ نچلی منزل میں رہتے ہیں. جو لینڈ لارڈ ہوتے ہیں وہ فرحان صاحب ہیں جو قاضی واجد نے ادا کیا تھا کردار. ان کا ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے جو سب سے اس ڈرامے کا پسندیدہ کیریکٹر تھا, وہ تھا کباچا, جس کو پیار سے کباچا مرینا خان ہی اس کا نام دیتی ہیں, اصل میں اس کا نام ہوتا ہے قطب الدین ڈرامے میں. سو جو بہروز سبزواری نے یہ کردار ادا کیا تھا وہ بیسیکلی فرحان صاحب کا اسسٹنٹ ہوتا ہے. مرینا خان بار بار جو ثانیہ ہوتی ہیں وہ بار بار جا کے ان کے ساتھ مذاق کرتی ہوتی ہیں, وہ اس کا مذاق اڑاتی ہوتی ہیں. ایک دفعہ جب ان کے ساتھ اس کا کلیش ہو جاتا ہے, بس وہ ہر وقت کبھی اس کے ساتھ کچھ کر رہی ہوتی ہیں کبھی کچھ کر رہی ہوتی ہیں. وہ جب آپ دیکھیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا, جب میں سنا دوں گی تو پھر اس کا وہ امپیکٹ نہیں پڑے گا. لیکن جو ثانیہ کا جب شکایت لگانے کے لیے فرحان صاحب کے پاس کباچا جاتا ہے تو الٹا جو فرحان صاحب ہوتے ہیں ان کی ثانیہ سے دوستی ہو گئی ہوتی ہے, تو وہ ثانیہ کی فیور کرتے ہیں. خیر گریجولی کچھ اس طرح بلٹ اپ ہوتا ہے کہ جو کباچا ہے ہی اسٹارٹس لائکنگ ثانیہ, اور وہ الٹا کیونکہ ان کو پسند کرنے لگتا ہے تو وہ ان کے لیے اور چیزیں کر کے آتا ہے, اور الٹا جو ثانیہ ہوتی ہیں وہ ان کو اور اگریسو رسپانس دیتی ہیں. تو وہ بہت فنی ان کا آپس میں کلیشز ہیں. دوسری طرف اس ڈرامے کے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے جو تیسرا لیڈ کریکٹر ہے وہ کہاں ہے, وہ یہ ہے کہ جو آصف رضا میر ہوتے ہیں وہ بچپن کے چائلڈہڈ فرینڈ ہوتے ہیں زارا کے, اور بچپن میں کہیں وہ کوئی آپس میں رہے ہوتے ہیں اور ان کا آپس میں بڑی دوستی ہوتی ہے, مگر گریجولی ود ٹائم وہ کہیں ادھر ادھر شفٹ ہو گئے ہوتے ہیں. زارا کیونکہ اب اس کی ساری رسپانسبلٹی اس کے شولڈر پہ آ گئی ہے تو وہ کہیں جاب کرنے کے لیے ایک انٹرویو دینے گئی ہوتی ہیں. وہاں پہ زین کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے دوبارہ, اور زین حیران ہوتا ہے کہ ثانیہ اتنی بدل گئی ہے, اتنی خاموش, لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا کہ زارا کی زندگی میں کیا کچھ نہیں ہو گیا. خیر آہستہ آہستہ جب زین ان کے گھر آتے ہیں تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا حادثہ ہو گیا, لیکن اس کو بہت فکر ہونے لگتی ہے کہ زارا کی پرسنالٹی میں اتنا زیادہ کرخت پن کیوں آ گیا ہے, وہ اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہے. اور دکھایا سامنے نظر آتا ہوا کہ وہ اس کو بہت پسند بھی کرتا ہوتا ہے اور اس کا خیال بھی بہت رکھتا ہوتا ہے, کیونکہ بچپن سے وہ اس کو اپنا ہی کو سمجھتا ہے, اور وہ ایون مرینا خان جو سنیا ہوتی ہے اس کا بھی بہت خیال رکھتا ہے. خیر جو زین ہوتا ہے ان کے گھر آنا جانا شروع کر دیتا ہے. اب زین کے گھر کا اگر سیناریو دیکھتے ہیں تو زین کے ایک ابا جی ہوتے ہیں, وہ بھی تھوڑے بیمار سے ہوتے ہیں, اور ان کے گھر میں ایک ودا نامی لڑکی رہتی ہوتی ہے جو ان کی بیسیکلی ابا جی کی دوست کی بیٹی ہوتی ہے, لیکن ان کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے, اور ان کے پیرنٹس کے زین کے ابا نے یہ پرومس کیا ہوتا ہے کہ زین کی شادی اس سے ہوگی, تو اس لیے وہ ان کی فیونسی ہوتی ہے. خیر ایک طرف ان کا دکھایا جاتا ہے, دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ جو زارا ہے وہ ایک ٹو فلفل دا ڈریم وہ ایک بزنس اسٹارٹ کرتی ہے, اور ساتھ سلمان کا ایک کریکٹر آ جاتا ہے جو عامر حاتمی نے پیش کیا تھا.
ان کے ساتھ مل کے انویسٹمنٹ جوائن کر کے وہ ایک گارمنٹس کا بزنس کھولتے ہیں. وہ سعد سلمان کو جانتی نہیں ہوتی ہے سچ، بٹ اس کا اسی طرح انٹریکشن ہوتا ہے اور وہ باقی جو اس کی فیملی ہوتی ہے زارا کی وہ پسند نہیں کرتے سعد سلمان کو، مگر وہ باقیوں کی نہیں سنتی، وہ اپنے ایم کو دیکھتی ہے اور بس اس کے ساتھ مل کے بزنس اسٹارٹ کر دیتی ہے. لیکن گریجولی سب نوٹس کرتے ہیں کہ جو سعد سلمان ہوتا ہے وہ ایکسٹرا انٹرسٹ لے رہا ہوتا ہے زارا میں، جو بات سنیا کو بالکل پسند نہیں آتی اور بار بار وہ اس کا اظہار بھی کرتی ہے، مگر زارا اس کو اتنی لفٹ نہیں کراتی. دوسری طرف جو ودا ہوتی ہے، جو زین کی فیونسی ہوتی ہے، سنیا جو زارا ہے اس کو بھی آفر کر دیتی ہیں کہ آپ میرا، کیونکہ وہ ایک ڈیزائنر ہوتی ہے نا، تو زارا کہتی ہیں کہ آپ میرا آفس کیوں نہیں جوائن کر لیتی. خیر جو ودا ہوتی ہے وہ ایگری کر لیتی ہے. سو شی اسٹارٹس ورکنگ ود زارا اور بہت اچھا ان کا آپس میں ٹیم ورک چلتا ہے، سارے لوگ بڑا اچھا کر رہے ہوتے ہیں اور زین کے بھی دفتر کے چکر لگتے رہتے ہیں ان کے. لیکن زین بار بار یہ نوٹس کرتا ہے کہ زین کو بھی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے کہ سعد سلمان اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہا ہے. خیر گریجولی اسٹوری اس طرح بلڈ اپ ہوتی ہے کہ سعد سلمان جو ہے وہ زارا کو پرپوز کر دیتا ہے اور زارا ایکسیپٹ بھی کر لیتی ہے اس جستجو میں کہ اسی بہانے اس کی ڈریم جلدی فلفل ہو جائے گی. مگر تمام فیملی کو یہ بات بالکل پسند نہیں آتی. دے ڈو ناٹ اپروو آف دا ڈیسیژن، مگر وہ زارا کے آگے کچھ زیادہ بولنا نہیں چاہتے کیونکہ زارا بہت ہی کرخت ہو گئی ہوتی ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ مزید وہ ہم سے دور ہو. اب دکھایا جاتا ہے کہ زارا ٹوٹلی ڈیووٹڈ ہوتی ہے ٹو ہر ورک لائف. گریجولی وہ پیسے جمع کر لیتی ہے اینڈ فائنلی دا ڈے کمز کہ اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اس کے پاس انف پیسہ ہے اور وہ ڈیل بھی کر لیتی ہے اوور دا فون. جب وہ یہ بات مرینا خان کو بتاتی ہے، اپنی آنی کو بتاتی ہے، تو وہ اس بات پہ اتنا خوشی کا اظہار نہیں کرتی. رادر ان کو مطلب وہ اس طرح ہوتا ہے کہ تم کیا گھر کے پیچھے چڑھ رہی ہو، ہمیں کوئی نہیں جانا وہاں پہ. تو زارا کو یہ بات بہت شاکنگ لگتی ہے کہ میں نے تو اپنی ساری عمر اس پہ فوکس کر دی اور یہ کیا بات کر رہے ہیں. خیر وہ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے ٹھیک ہے اگر یہ ناراض ہیں تو ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں لاہور اکیلی. پیچھے سے مرینا خان کی برتھ ڈے بھی ہوتی ہے مگر وہ کہتی ہے کوئی بات نہیں، میں آ جاؤں گی، تب میں جا رہی ہوں لاہور اور میں جا کے یہ ڈیل کر کے آؤں گی. تو وہ اکیلی روانہ ہو جاتی ہے لاہور ٹو گیٹ بیک دیٹ ہاؤس. جب وہ گھر پہنچتی ہے تو وہاں پہ obviously اکیلی جب وہ ادھر جاتی ہے، رات کا ٹائم ہوتا ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے، بجلی چمک رہی ہوتی ہے، تو اس کو وہ پرانی یادیں ہانٹ کرنے لگتی ہیں اور اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ کتنی اکیلی پڑ گئی ہے کہ اتنی خوشی کے لمحے میں جو اس کا اپیرنٹلی دنیا کا سب سے اس کا کہتے ہیں کہ بیسٹ مومنٹ آف ہر لائف ہوتا ہے. جی سوری، میں نے کہا ان کی جو زندگی کا سب سے اہم مقصد تھا وہ پورا ہوا ہے اور وہ ایگزیکٹلی مقصد کے علاوہ اس کو لگتا ہے کہ میری الٹیمیٹلی خوشی یہی تھی. لیکن وہ ریئلائز ہوتی ہے اس خوشی کی خوشی ہے ہی نہیں کیونکہ وہ اکیلی ہے، وہ بالکل تنہا رہ گئی ہے. سو اس خوف میں وہ گھبرا کر بھاگتی ہے باہر گھر سے اور اس کا انفارچونیٹلی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اور اس ایکسیڈنٹ کے رزلٹ میں وہ بہت سیریس قسم کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ اس کو اسپائنل انجری ہو جاتی ہے اور اس کی وہ چل نہیں سکتی ہے اور وہ بالکل نہ بولتی ہے، بالکل خاموش شوق میں ہوتی ہے. ساتھ ساتھ اس کو بیک کی انجری ہو گئی ہے. اور پھر دکھاتے ہیں کہ نیکسٹ دے شو کہ وہ کراچی اس کو شفٹ کر دیتے ہیں. پہلے زین ادھر لاہور آتا ہے اس کو دیکھنے، پھر یہاں سے وہ اس کو ایئر ایمبولینس کے تھرو کراچی لے جاتا ہے، وہاں پہ ان کا علاج ہو رہا ہوتا ہے. سعد سلمان کا دکھایا ہے کہ وہ گریجولی وہیں کمز ٹو نو کہ وہ اتنی بیمار ہو گئی ہے تو وہ بھی اپنا انٹرسٹ ہو رہا ہوتا ہے. زارا جب آہستہ آہستہ بولتی نہیں ہے لیکن جب اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ سعد سلمان اتنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہا ہے تو وہ اس کی جو رنگ ہوتی ہے نا وہ اٹھا کے پھینک دیتی ہے کہ بھائی بالکل ختم ہو گیا رشتہ. دوسری طرف دکھایا کہ زین ڈسپائٹ کہ اس کی obviously اس کی ایک فیونسی بھی ہے مگر وہ جتنا پیار اس سے کرتا ہوتا ہے اور جتنا اس کو ایز اے دوست بھی سمجھتا ہوتا ہے وہ اس کا اتنا خیال رکھتا ہے، پورے وقت اس کے پاس ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ مطلب اس کی ریہیبلیٹیشن پیریڈ میں زین اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ بات آہستہ آہستہ اس کے فادر کو بھی نوٹس ہونے لگتی ہے اور وہ زین کو سمجھاتے ہیں کہ یار تم یہ بھولنا نہیں کہ میرے جو مرحوم دوست سے یہ وعدہ تھا کہ تم شادی کرو گے ودا سے. تو وہ زین کو تھوڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں نہیں میں آپ کا پرومس پورا کر دوں گا. وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ لوگ کینیڈا شفٹ ہو جائیں گے. تو یہ بات بتانے کے لیے وہ زارا کو آتا ہے. زارا کو جب یہ بات بتا رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ کہتا ہے لیکن میں اس طرح نہیں جا سکتا جب تک میں تمہیں چلتا پھرتا نہیں دیکھوں گا. تو زارا فائنلی فرسٹ قدم رکھتی ہے دوبارہ اور وہ زین کی کہنے پہ رکھتی ہے. سو یہ خوشی جو ہوتی ہے اس زین کو اتنی ہوتی ہے کہ وہ آتے ہی واپس آ کے اپنی فیونسی کو بتاتا ہے. تو فیونسی ایک دم سے اس کو رپلائی کرتی ہے کہ مجھے ریئلائز ہے کہ تمہارے لیے یہ دن کتنا اہم ہے لیکن اب یہ مزید نہیں اس طرح چل سکتا. مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ تمہارے لیے زارا از بیونڈ جسٹ فرینڈشپ اور تم کنٹینیو کرو اس کے ساتھ اور میں اکیلی کینیڈا چلی جاؤں گی. obviously it's a shock for everyone مگر ودا نے رائٹ ڈیسیژن لیتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے. دوسری طرف اب اینڈ ہیپی اینڈنگ اس کی ہوتی ہے. not like to tell the end مگر you can see yourself کہ how it evolves. مگر overall the story is about two loving sisters, how they cope up with this big shock in their lives and then اس میں کچھ مزاحیہ چیزیں بہت ہیں، بیچ میں کچھ ایڈیشنل کردار بھی ہیں جیسا فرحان ہے، ان کی ایک آپا بیگم بھی ہوتی ہیں
جو فرحان صاحب جو قاضی واجد بنائے ہوئے ہیں, ان کی آنی کے ساتھ بھی شادی ہو جاتی ہے, وہ ایک پوری اسٹوری ہے. ان کی ایک آپا بیگم ہوتی ہیں جو فرحان کی زندگی میں بڑا کنٹرول فریک ہوتی ہیں, وہ ہر چیز اس کی جائیداد, کیونکہ وہ بڑے امیر دکھائے ہوئے ہیں فرحان صاحب, تو وہ ان کی جائیداد پہ پورا کنٹرول کرتی ہیں. ان کا ایک نوکر ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے جمشید انصاری, جو بکرات کے نام سے اس کا نام ہوتا ہے کریکٹر میں, وہ بھی بڑا فنی کریکٹر ہے. دیر ادر obviously there are couple of other characters, جس طرح جو زین کے والد صاحب ہیں وہ بھی بڑے مزے کا کریکٹر ہے. جو زارا اور ثانیہ کی جو پیرنٹس دکھائے ہوئے وہ بھی بڑے کیوٹ سے ہیں, ایک ہی 2 ایپیسوڈز میں آتے ہیں اور بعد میں فلیش بیک میموریز میں وہ آتے ہیں. اور ان کی ایک بیوی بھی ہوتی ہیں, جو زارا ثانیہ کی بیوی بھی ہوتی ہیں, دردانہ بٹ, جنہوں نے رول پلے کیا ہوا ہے, جو کی آیا ہوتی ہے. دردانہ بٹ نے بی بی کا کردار ادا کیا ہوتا ہے, ان کے ساتھ وہ پورے وقت ساتھ ساتھ ہوتی ہیں. یو رائٹ, وہ بہت امپورٹنٹ کریکٹر ہے. اور بھی بہت امپورٹنٹ مجھے جو بہت زیادہ اس چیز سے نا یاد آتا ہے فوراً تنہائیاں سے, مجھے مرینا خان اور تباشرہ یاد آتے ہیں, اور اس کے بعد ان کا ایک پنک پینتھر یاد آتا ہوتا ہے. تو وہ اسٹف ٹوئے میرا خیال ہے بہت زیادہ ہٹ ہو گیا تھا اس کے بعد, اور بہت لوگوں نے وہ بھی ایک, مجھے لگتا ہے اس ڈرامے کے ساتھ اس سے بھی لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں. اگر اس ٹائم میں کوئی بچے تھے یا کچھ, تو مجھے وہ پنک پینتھر کافی یاد آتا ہوتا ہے, جو ثانیہ ہر دفعہ اس کو پیڈل کر کے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی باتیں کریں اکثر. مجھے پتہ نہیں کیوں وہ بھی ایک ساتھ میموری ہے اس ڈرامے کے ساتھ. بہت مجھے اچھی چیز یاد دلا دی, ٹو بی آنسٹ میں بھولی ہوئی تھی, پر یو رائٹ, وہ پنک پینتھر اتنا کیوٹ ہوتا ہے, وہ اس کا سہارا ہوتا ہے بیسیکلی ثانیہ, کہ وہ ہر چیز کے لیے وہ اس کو پکڑ لیتی ہے. اور خیر یہ میں شاید میں نے مینشن پتہ نہیں کیا, بات نہیں کی, کہ یہ بھی دکھایا گیا وہ آپس میں بہت پیار کرتی ہیں بہنیں, لیکن انفارچونیٹلی بیکاز جب یہ واقعہ ہوتا ہے نا, تو زارا اتنی فوکس ہو جاتی ہے ٹورڈز ہر ورک, کہ وہ ثانیہ کے ساتھ جو اس کا کنیکشن ہوتا ہے وہ تھوڑا مانند پڑ جاتا ہے. پیار بہت کرتی ہوتی ہے اس کا, وہ رسپانسبلٹی سمجھتی ہوتی ہے, مگر کیونکہ وہ آپس میں جو ان کا کنیکشن ہوتا ہے وہ ٹوٹ سا جاتا ہے, کہیں دور ہو جاتا ہے, بیکاز زارا کہیں اور ڈائریکشن میں ہوتی ہے, ثانیہ کوئی اور ڈائریکشن میں ہوتی ہیں. سو وہ بھی بڑا جو آئی تھنک اٹس کائنڈ آف اے لو اسٹوری بٹوین two sisters, I think اتنا کیوٹ سا ہے. اور اس کا ایک اور بھی ہے کہ ان کا میوزک بھی بڑا, آئی تھنک بہت مشہور ہے, جو مجھے رجسٹر کیا ہے وہ ارشد محمود صاحب نے. بالکل, سو وہ بڑا اچھا انہوں نے کیا تھا. اور بتائیں ہیرا, آپ کو اس ڈرامے کی کیا خاص بات لگی ہے, جو آپ کے لیے سب سے میموریبل چیز ہے اس ڈرامے کی, کیا ہے؟ یہ جو آپ نے, ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ نے اوور ویو دیا ہے, صرف ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جنہوں نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا, جن لوگوں نے دیکھا بھی ہے ان کو بھی آپ نے ایک ریفریشنگ وہ پورا ایک ریفریشنگ کورس کروا دیا کہ اس ڈرامے کی کیا اسٹوری تھی, جو کہ بہت آپ کا دوبارہ سے دل کرتا ہے پھر اب اس کو دیکھیں اور اس سے دوبارہ گو تھرو کریں, جو آپ کی وہ پرانے زمانے کا ایک تھا سارا. لیکن جو مجھے اس کی اچھی بات, جو آپ کی اسٹوری سن کے مجھے بہت مزہ آیا ہے, اور مجھے جو اچھی بات یہ لگی ہے کہ جو اسٹوری جس طرح اس کو ایگزیکیوٹ کیا گیا تھا اس زمانے میں, مطلب اٹ از ایکچولی ایور گرین, کہ اگر آپ آج بھی دیکھیں آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ آپ کو پرانے زمانے کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. آپ کو آج آپ اس کو بالکل اس سے ٹوٹلی ریلیٹ کر سکتے ہیں, ایون ان دس ایرا آف ٹیکنالوجی اینڈ ایوری تھنگ. اور دوسری بات یہ کہ اوبویسلی یہ کیریکٹرز ایسے ہیں جو کہ ان کی وجہ شہرت, مطلب شہناز شیخ پہچانی ہی آج تک اس کیریکٹر کی وجہ سے جاتی ہیں, یا مرینا خان کو اوور دی ایئرز ان کو جتنا بھی فیم ملا جو کچھ, لیکن وہ اس سے جو ثانیہ کا کیریکٹر تھا وہ ان کی زندگی سے کبھی بھی ہم دور نہیں کر سکتے, مطلب وہ بیسکلی بلڈ اپ ہی اس کے اوپر ہوئی ہیں. اور یہ ایسے کیریکٹرز کا بادشاہ ہے, یا وہ سارے ایسے ہیں جو ہمارے مطلب ہماری زندگیوں پہ جنہوں نے امپیکٹ کیا اور جو آج تک ہمیں یاد ہیں. تو وہ یہ ڈرامہ بہت, اس کی جو ایک تو ہمارے پی ٹی وی کلاسکس کی بہت ساروں کی وہی بات ہے جو اس زمانے میں کہتے ہیں نا 8 بجے سڑکیں سنسان ہو جاتی تھیں, تو وہ والا دور تھا کہ واقعی اس کے لیے ہر بندہ یہ ڈرامہ دیکھ رہا ہوتا تھا. اور سب سے بڑی بات جو ان کے لیسنز ہوتے ہیں, جو ہمارے کلاسکس کے جو لیسنز, اس میں بھی جو آپ کو اس سے امپاورمنٹ ایک عورت کی کہ وہ کس طرح اسٹرگل بھی کرتی ہے اور وہ پروو بھی کرتی ہے اینڈ میں اس چیز کو کہ وہ اچیو کر سکتی ہے جب. اور مطلب وہی بات جو اتنی جو ہماری شاید ہم تھوڑا سا اب لیگ کرنا شروع ہو گئے آج کل کی اسٹوریز میں, جو تھوڑی سی مناٹنی بھی آنا شروع ہو گئی ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی عورت ہے اس پہ ظلم ہو رہا ہے, وہ رو رہی ہے, کوئی ساس ہے, کوئی بہو ہے, مطلب ایسے کوئی کسی قسم کی کوئی ایسا وہ نہیں ہے. اور جو اسٹوری ہے وہ آپ کی اتنے زیادہ امپیکٹ کرتی ہے, آپ اس سے اتنا سیکھتے ہیں کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مجھے تو یہ چیزیں بہت زیادہ اس سے میں لیسنز جو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ ان سے لرن کرتے ہیں ڈراموں سے, تو مجھے تو تنہائیاں کا یہ بہت اچھی بات لگتی ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ہیرا, بلکہ مجھے یہ آپ کی بات میں بالکل سیکنڈ کروں گی. سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اس ڈرامے میں فیمیل لیڈس تھی زیادہ. زین کہنے ایک سپورٹنگ کیریکٹر تھا, لیکن جو
बिल्कुल, जो शहनाज शेख और मरीना खान थी उसी पे पूरा ड्रामा है, और इतनी प्यारी उनकी वो बॉन्डिंग दिखाई हुई है. उसके अलावा ओवरऑल जिस तरह वो कैरी करती है ना अपने आप को, उनका मुझे कैरेक्टर का जो कैरी जिस तरह करी है, उनका लुक्स हैं इतने मॉडर्न और बड़ी डिसेंट लुक्स, जैसा शहनाज शेख का ड्रेसअप होता है, या मरीना खान इतनी क्यूट है कि आज तक आपको दिल चाहता है टू सी देम. दे आर उतनी वो रिफ्रेशिंग कैरेक्टर्स हैं, आपको नहीं लगेगा आउटडेटेड सहिरा ने कहा. इट्स अमेजिंग. और इस ड्रामे से आई थिंक जो कपल भी हमें मिला, जो शहनाज शेख और आसिफ रजा मीर का था, वो आई थिंक हॉट थ्रॉब है. वो कभी भी वैसा आपको केमिस्ट्री नजर नहीं आएगी जितना उनकी क्यूटनेस है, डिसेंसी के साथ. ऐसा आप पूरे ड्रामे में उनका कोई लव प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा होता, लाइक आपको नहीं लग रहा होता कि कोई लव स्टोरी है, मगर वो इनडायरेक्ट वे में जैसे वो एक दूसरे के लिए केयर करते हैं या दोस्ती में, वो बड़ा खूबसूरत है. बट कहीं भी दिखाया नहीं गया पूरे ड्रामे में कि उनका कोई ऐसा कोई मतलब स्टोरी चल रही है. बिल्कुल यही खूबसूरती है शायद उस ड्रामे की, कि इतने कोई चीज भी लाउड नहीं है, बहुत ओवर द टॉप नहीं है, बहुत सटल है, और इतनी दिल को लगती है और बिल्कुल. और सब कैरेक्टर्स जो है, कैरेक्टर्स पे इन्होंने बहुत मेहनत की है. जैसा हिरा ने भी बताया, जैसे आप सिर्फ ज़ारा का कैरेक्टर ले ले, एक तरफ वो हमें लगता है कि वो उसने अपने आप को खुद तन्हा कर दिया, मगर इफ यू गो इनटू हर कैरेक्टर, आई थिंक शी इज इन, मतलब ऐसा नहीं है कि वो गलत कर रही थी, मे बी उनका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन उनका मकसद शायद बिल्कुल सही था. बिकॉज उनके पेरेंट्स की जब डेथ होगी तो वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती हैं कि या ये अब उनकी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आ गई है, उनके बाप के कर्जे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आ गई है, तो वो उस एकदम से वो अपनी पर्सनैलिटी को उनको चेंज करना पड़ता है. वो कहाँ वो डरी सहमी सी वो औरत होती है, और बाकी कैसे चेंज कर लेती हैं अपने आप को, और फिर जब वो अचीव भी कर लेती हैं. एग्जैक्टली. तो मुझे आई फील प्राउड कि ज़ारा ने जिस तरह उनको दिखाया, बेशक वो तन्हा रहेगी, वो शायद छोटी मोटी गलतियां इंसान से हो जाती हैं कि इस चीज में वो अपनी बहन से दूर हो गई, लेकिन गलतियां दूसरी उनकी बाकी फैमिली के पार्ट पे भी थी, जो बाकी फैमिली भी रियलाइज करती है. कि जैसा सानिया होती है या उनकी आनी होती है, उनको रियलाइज होता है कि हमने ज़ारा को बहुत अकेला छोड़ दिया. ठीक है, वो अपनी एम्बिशन में चल पड़ी थी, बट मे बी वी कुड हैव लेंड हर ए सपोर्टिंग हैंड. अगर वो करते तो शायद सारे उस चीज में खुश हो जाते, और उसमें कोई बुरी बात नहीं थी कि अगर उन्होंने अपना घर वापस लेना चाहा. वो तो एक और चीज भी मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, मैं एक और चीज भी मेंशन करना चाहूंगी कि जो ज़ारा का इसमें कैरेक्टर, अगर हम ये सोचे ना कि वो घर वो शायद किसी पैसे के या उस मटेरियलिज्म में वो वापस लेना चाह रही थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. या वो साथ सलमान से जो एंगेजमेंट भी करती है कि उसके लोन उतर जाएंगे, वो इसलिए नहीं कि शायद उसको पैसा चाहिए होता है, उसको अमीर होना होता है. बेसिकली उसकी जो इमोशनल अटैचमेंट होती है और उसकी जो वैल्यू होती है उसकी पेरेंट्स की वजह से, असल में ये रीजन होती है कि वो उसको गेन करना चाहती है. तो ये भी एक पॉइंट है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है. देखा जाए, आई थिंक हर बंदा चाहता है कि अपनी पेरेंट्स की ख्वाहिश पूरा करे, क्योंकि उसको वो बात याद आती है ना फ्लैशबैक में ड्यूरिंग द ड्रामा, कि उसको याद आता है कि उसके बाप ने कैसे मेहनत से ये घर बनाया था. तो उसके लिए वो सिर्फ घर नहीं होता, वो उसके लिए पूरी जिंदगी होती है. सो वो आई कैन फील हर. आई मीन इट्स अमेजिंग जस्ट हाउ दे हैव पोर्ट्रेटेड. और कोई भी लाइक नोबडी इज अ रॉन्ग कैरेक्टर, नोबडी इज रॉन्ग एट द एंड, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि समटाइम्स आपके तरीकाकार ऐसा हो जाता है कि आप अकेले रह जाते हो. सो इसमें सिर्फ वो अकेलापन की बात हो रही है. हाँ, और सबसे अच्छी बात ये है कि इस ड्रामे की कि हर कैरेक्टर में ऑब्वियसली कुछ लूप होल्स होते हैं, लेकिन वो उसको उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से जिस तरह इवॉल्व किया, और एंड में सबकी जो एक कंक्लूजन दिया है ना कि किस तरह हर चीज अपनी जगह पे सेट हुई है, फिट हुई है, वो बहुत प्यारा है, जिसपे ऑब्वियसली डायरेक्टर को भी क्रेडिट जाता है. और द स्टोरी इटसेल्फ, हसीना मोइन्स राइटिंग इज obviously unmatchable. उसका कोई मुकाबला नहीं है. 100% agree. I think उतना ही ड्रामे की डायरेक्शन अच्छी है जितनी स्टोरी लाइन अच्छी है, और एक्टिंग वाइज स्टैंड आउट करता है. सब ने बेहतरीन एक्टिंग की है. अब जब हम देखते हैं कि नो डाउट अहद रजा मीर जो है वो आसिफ रजा मीर के बेटे हैं, लगता है क्योंकि उनमें वही स्किल्स आ रहे हैं जो आसिफ रजा मीर की लुक्स में होते थे, कि जिस तरह वो अपने एक्सप्रेशन के थ्रू सारा कुछ जाहिर कर देते थे, इसी तरह अहद ने भी वो कैरी किया अपने फादर की लेगेसी, एंड इट्स अमेजिंग. और अभी भी आसिफ रजा मीर जितने भी अभी भी किरदार अदा कर रहे हैं, और वो काफी अमेजिंग है. और आई थिंक दिस इज वन. एक और चीज आई थिंक वी हैव फॉरगॉटन टू मेंशन कि 2012 में इस ड्रामे का सीक्वल भी बना था. सो वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसका मतलब जिक्र करना इम्पोर्टेंट है, तन्हाइयां नए सिलसिले के नाम से. 2012 में वो ANYP आई थिंक रिलीज हुआ था, और 27 ईयर बाद इतना वो ड्रामा मशहूर है कि वो 27 साल बाद दोबारा रीमेक हुआ. उसमें ये जो सायरा शरोज और बेरोज सब्जवारी का बेटा वो भी थे, और दो मतलब उसमें और भी लोग थे. इनकी जो सायरा की जो बहन है,
اور یہ دونوں بہنیں بیسکلی بنی تھیں, دونوں بہنیں تھیں, بالکل بالکل. لیکن وہ ڈراما ٹو بی آنیسٹ بیکاز وہ اولڈ کلاسک جیسا نہیں تھا تو اتنا نہیں ہٹ گیا, مطلب تھوڑا بہت اس کی ویورشپ ہوئی, لیکن کلاسک تو کلاسک ہی رہے گا. ایگزیکٹلی, وہ آئی تھنک وی کی ناٹ ری میک اے کلاسک. Exactly, but it's a good thing کہ at least لوگوں کو ریفریش ہو گیا, اس کے بہانے لوگوں نے دوبارہ سے ڈراما کیا. اور I think یہ سمندر پار مطلب not only یہ صرف پاکستان میں یہ بات ڈراما اتنا ہٹ نہیں ہے, یہ پورا انڈیا میں سمندر پار پاکستان جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا فیوریٹ ہے. اس کے علاوہ بنگلہ دیش, پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے یہ ڈراما, جہاں تک میں کہتی ہوں کہ پوری دنیا میں اگر پاکستان کا فیس ہے تنہائیاں اور یہ جو ہمارے کلاسکس تھے. بالکل, یہ کبھی بھی آؤٹ ڈیٹ نہیں ہوں گے. اور اگر بھی جب بھی پاکستانی ڈراما کا نام لیا جائے گا, یہ ڈراما لوگ اتنے ہی شوق سے دیکھتے ہیں اور دیکھا جائے گا. اور یوٹیوب پہ اویلیبل ہے, اور کافی دفعہ تو یہ پی ٹی وی پہ ری ٹیلی کاسٹ ہو چکا ہے. سو آئی تھنک دیٹس اباؤٹ اٹ. آج ہم نے بہت ہی ایک یادگار ڈراما ہم نے ڈسکس کیا, جو میرا تو ہمیشہ سے فیوریٹ ہے, اور آئی لو ڈوئنگ ریویو آن دس ڈراما. اور اب دیکھیں اس میں کافی کریکٹرز ہیں جو اب اتنا نہیں آتے, جیسا شہناز شیخ ہیں, وہ تو بہت عرصہ ہو گئے کبھی دوبارہ اسکرین پہ نہیں دیکھا, لیکن مرینا خان تو اب سے ڈراموں میں دوبارہ کافی آنے شروع ہو گئی ہیں, اور آصف رضا میر بھی دوبارہ آ رہے ہیں, باقی بدر خلیل بھی ہیں, بیروز ستواری, یہ لوگ تو ایسے ہیں جو ابھی تک آ رہے ہیں. انفارچونیٹلی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس ڈرامے میں جن کی انفارچونیٹلی ڈیتھ ہو گئی بھی ہے, سو اٹس سیڈ, مگر لیکن ان کی جو لیگیسی ہے وہ اب تک قائم رہے گی اور ہمیشہ رہے گی. بالکل بالکل. So let's close on this happy note that this is an amazing drama and we recommend our viewers کہ اگر آپ نے یہ ڈرامہ دیکھا بھی ہے نا, چاہے 3-4 دفعہ بھی دیکھا ہے, آپ دوبارہ دیکھیں, آپ کو اتنا ہی مزہ آئے گا. اور I think ہیرا سے before this recording this session ہم یہ بات کر رہے تھے تو ہیرا کو بھی تھوڑا سا یہ ڈرامہ بھول گیا تھا کہ اچھا کیا ہوا تھا, تو میں ان کو کہہ رہی تھی دوبارہ دیکھیں. تو ہیرا I think it's about time that you should watch this drama again. نہیں, اب میرا دل بھی جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں اس کے بعد اور زیادہ دل کرتا ہے کہ اب ہم اس کو دیکھیں دوبارہ سے اور اتنا ہی انجوائے کریں. ایگزیکٹلی. Exactly. Thank you, Hira. Thank you very much. On this note, let's close the session. Thank you, everyone. ہم آپ کے comments کا انتظار کریں گے and آپ یہ ڈرامہ دیکھیں اور ہمیں بھی بتائیں کہ کیا آپ نے یہ ڈرامہ دیکھا ہوا ہے, اور اگر دیکھا ہے اور دوبارہ دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی کامنٹ کریں اور ہمارے ریویو پہ بھی کامنٹ کریں. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے خوشخبریاں ویکنڈ ڈیلائٹ کلاسکس ایپیسوڈ میں دوبارہ حاضر ہوں گے نیکسٹ سیٹرڈے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد.